अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 34 से लेकर एंड तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा जाअतित तॉम्मतुल कुबरा। अब यहाँ से जो है वो फिर से क़यामत के बारे में बात की जा रही है। शुरू में जो है वो अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं उनकी कसम खाई और फिर जो है वो जो कुफ़ारे मक्का थे उनको बताया कि जो तुम तमस्खर उड़ाते हो इस बात का कि तुम्हें दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, और फिर उनको मिसाल दी फ़िरऔन की कि फ़िरऔन भी जो है वो इसी तरह से अपनी हदूद से निकल जाने वाला था, और फिर अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया। और फिर उसके बाद अगले पैसेज में अल्लाह ताला ने वो तमाम नेमतें गिनवाई हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मस्खर की हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए एक मता बनाया है, यानी हमारे लिए इस्तेमाल की चीज़ें बनाई हैं। रात दिन का आना जाना, आसमान, सूरज, बारिश, पानी, नबातात और मवेशी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई हैं। ये इन सब चीज़ों का तज़किरा करने के बाद अब अल्लाह ताला फिर से उनको वार्निंग के अंदाज़ में फिर से कह रहे हैं कि ये जो मजाक उड़ा रहे हो। फ़ाइज़ा जाअत तौमतुल कुबरा। फ़ाइज़ा फिर जब, जाअती, जाअ का मतलब होता है आ जाना, जाअती आ जाएगी, अतौमतुल कुबरा, तौमा कहते हैं आफत को, कोई मुसीबत, कोई ऐसी मुसीबत के बस अपनी जान की पड़ जाए। तामा बहुत बड़ी एक आफत को कहा जाता है, कैटास्ट्रफी। और उसको भी मज़ीद जो है वो उसके ऊपर ज़ोर देने के लिए एक और लफ्ज़ आगे ऐड किया, कुबरा। कुबरा का मतलब होता है बहुत बड़ा। जो अकबर है, अकबर जो है वो मोनस होता है, और कुबरा जो है वो उसके मोनस के उसमें आता है ज़िमरे में। तो यहाँ पर कहा गया अत्वामतुल कुबरा, कि ऐसी आफत जब आएगी जो कि बहुत बड़ी आफत है। यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, यौमा उस दिन, यतज़क्करु, ज़िक्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि याद करना होता है। तो यतज़क्करु याद करेगा, अल इंसानु इंसान, माँ जो, सा उसने कोशिश की। सा जो है वो सई जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे उम्रे में भी जब जाते हैं तो सही करते हैं, सही का जो मतलब लफ्ज़ी है वो ये है चक्कर काटना, इधर से उधर इधर से उधर, उसको कहते हैं सही करना। सही जो है वो अक्सर इंसान परेशानी के आलम में भी इधर उधर चक्कर काट रहा होता है, क्या मैं क्या करूँ, किसी बात की वजह से परेशान हूँ। और सही जो है वो इस उम्र में आता है कि अगर वो किसी काम में लगा हो तो वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस दिन ये तौमतुल कुबरा यानी क़यामत की बात हो रही है, क़यामत को बड़े बड़े बहुत ज़्यादा अल्फाज में अल्लाह ताला ने डिफरेंट डिफरेंट अल्फाज में क़यामत का जिक्र किया है, तो उनमें से एक नाम तौमतुल कुबरा भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो दिन आएगा ना, वो आफत जब आएगी, बहुत बड़ी आफत और मुसीबत, तो फिर क्या होगा कि इंसान उस दिन याद करेगा जो उसने कोशिश की या जो वो करता रहा, जिसके लिए उसने हाथ पाँव मारे अपनी ज़िंदगी में। अब ये एक बड़ी मज़े की बात है, देखें जो इंसान का जो लफ्ज़ी मतलब है ना उसका नसीन, नसीन से निकला। नसीन का मतलब होता है भूल जाना, नसीना जो कि भूल जाए, भूल जाने वाला, भूल चूक करने वाला। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस दिन इंसान को सब कुछ ठीक ठीक याद आ जाएगा, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया होगा ना वो उसको सब उसकी आंखों के सामने उसको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई चीज़ भूल जाए। उस दिन उसकी मेमोरी जो है ना वो कोई मेमोरी लॉस नहीं होगा। उस दिन उसको हर चीज़ बराबर याद होगी, ठीक ठीक से याद होगी कि उसने क्या क्या करता रहा है। वो उस दिन भूलने वाला कोई चांस नहीं। तो यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन याद करेगा इंसान जो उसने कोशिश की है, जिसके लिए उसने भाग दौड़ की। अब यहाँ पर जो है वो वही बात है कि हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं, हम किस चीज़ की तरफ कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपनी दुनिया ही की फ़िक्र में लगे हुए हैं, इसी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमने अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए भी कोई कोशिश की है, या हम कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हमें वार्निंग्स तो दी हैं, ठीक है। नबी, अल्लाह ताला ने नबी भेजे, नबियों ने हमें वार्निंग्स दी। और अब जैसे अगर हम कोई बयान सुनते हैं, जैसे आप ये तफसीर का लेक्चर सुन रहे हैं, अब जो आपको लेक्चर बता रहा है, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे होगा, ये सही है, ये गलत है, अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कुरान में। तो अब अमल करना तो आपका काम है ना, अमल करना तो मेरा काम है कि हमें जो बताया जा रहा है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जो कुरान में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं कि नहीं, ये हम पर है। हमें सिर्फ जो है वो बताया गया है।
تو بتانے والا تو صرف بتائے گا ہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، تمہارے دل میں اگر تھوڑی سی بھی اس چیز کی جو ہے تھوڑی سی بھی خیر اگر تمہارے دل میں باقی ہے تو اپنا تزکیہ نفس کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ، میں اس میں تمہاری ہیلپ کروں گا، یعنی میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو بتانے والا تو صرف بتا ہی سکتا ہے نا، اب اگلا جو ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، یا بات مانے یا نہ مانے، وہ اس پر ہے۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات بتا رہے تھے، لیکن اب کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ہم پر ہی ہے کہ ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے کہ بھئی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر بھی ایک سینس رکھی ہوئی ہے، اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والی سینس، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اچھا راستہ بھی بتا دیا ہے، آپ کو برا راستہ بھی بتا دیا ہے، آپ کو سینس بھی دے دی ہے، عقل بھی دے دی ہے، سمجھ بھی دے دی ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، دنیا آپ نے سنوارنی ہے یا آپ نے آخرت سنوارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ برِّزَت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، شو کر دینا۔ الجحیم، جحیم جو ہے وہ جہنم کا ایک نام ہے جحیم۔ جحیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی شیر ہوتا ہے اور جب وہ شکار کرنے لگتا ہے تو اپنے شکار کو گھور رہا ہوتا ہے نا وہ، کہ اب میں اس کو کھاؤں گا، یعنی وہ طاق میں ہوتا ہے، اور وہ جو گھورنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جحیم۔ تو جو جہنم ہوگی نا، جہنم بھی اپنے جو ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کو گھور رہی ہوگی جو کہ اس کا ایندھن بننے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوگی کہ اب میں ان کو کھاؤں گی، اب یہ میرا ایندھن بنیں گے، تو وہ ان کو گھور رہی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جہنم کو کہا گیا ہے جحیم۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لمن، اس کے لیے جو یرا، دیکھتا ہے، یعنی کہ جو دیکھنے والے ہوں گے نا ان پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ اب یہ دیکھنے والے کون ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کی دوبارہ سے اس دور میں، یعنی جب یہ آیات نازل ہونی تھی تو مخاطب انہی کو کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے نا، یہ پچھلے پیسے میں دیکھا کہ اچھا جہنم جو دوزخ ہوگی، ہم پھر سے زندہ ہو جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا، یہ سارے جو تنزیہ سوالات، اور سورہ نبا میں بھی ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو جنت نہیں دیکھی، دکھاؤ ہمیں جنت، دکھاؤ دوزخ، دکھاؤ ہمیں پتہ چلے کیسی ہے دوزخ جس کا تم اتنا ذکر کرتے ہو۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی تو ہے نا، جو ایتھیس لوگ ہیں یا جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، وہ اس چیز پر اتنا یقین نہیں کرتے۔ بے شک ان کے سامنے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، ان کو بتایا بھی جاتا ہے، ہر طرح کے لیکچرز جو ہیں ان کی بھی نظر سے سوشل میڈیا کے دور میں گزرتے ہی ہوں گے، کلپس ہوں بے شک چھوٹے چھوٹے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دوزخ جنت ہم نے کون سا دیکھی ہے، ہمیں کون سا پتہ ہے کہ بھئی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہونی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جن کو شوق تھا نا دیکھنے کا کہ جہنم دکھاؤ ہمیں، تو ان کو اس دن دکھا دی جائے گی کہ یہ لو دیکھ لو، شوق پورا کر لو اپنا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ من جس نے طغوا، سرکشی کی۔ یہ طغوا کا جو لفظ ہے، یہ آپ اگر نوٹ کریں تو جہاں جہاں پہ بھی یہ طغوا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں وہاں جہنمی کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ نبا میں بھی لِلطَّاغِينَ مَآبًا، کہ جو طاغین ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو طاغین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ طغیانی سے نکلا ہے، اور طغیانی کا مطلب ہوتا ہے حدود سے نکل جانا، یعنی جو کوئی بھی طغا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کر دے گا، ان سے نکل جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی طغوا لفظ یوز ہوا، اور ایون جو ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون کی جو ہم نے پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکشی اس نے اختیار کر لیا ہے، وہ طاغین میں سے ہو گیا ہے، وہ طغوا کر رہا ہے، یعنی میری حدود میں سے نکل گیا ہے، اس نے تو بندگی کی حدود سے نکل گیا۔ تو یہاں پر جو طغوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، اور جہنمیوں کی جو اصل جو گناہ ہے وہ ہے یہی ہے، طغوا۔ وآثر الحیات الدنیا، آثر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی، اس نے ترجیح دی، اس نے فوقیت دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کہ اس نے جو ہے وہ ایک تو سرکشی اختیار کی، اللہ کی حدود میں سے نکلا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس نے اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کوئی اس نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی، کوئی اس نے اس کے لیے کوئی عمل نہیں آگے کیے، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی کہ یہ والی جو میری زندگی ہے نا یہ بس اچھی سے اچھی گزر جائے، اس کے لیے اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، کوئی حلال حرام کا لحاظ نہیں کیا، کوئی اس نے جو ہے وہ کسی کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے وہ اس نے کی ہے، کوئی ظلم و زیادتی کی ہے کرنا چاہ رہا ہے وہ اس نے کی ہے، صرف اپنی یہ جو ورلڈلی لائف ہے نا اس کو بنانے سنوارنے کے لیے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب پھر سے جہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، الجحیم جہنم ہے، ہی المأویٰ،
وہی ہے اس کا ٹھکانہ. مأوا کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ ٹھکانہ. کہ پھر جو اس طرح کا طغوا ہوگا نا، جو توغین میں ہوگا، جو طغیانی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جائے گا، اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے نا وہ پھر دوزخی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بڑی پیاری آیت ہے، ساتھ ہی مطلب کمپیریزن آ گیا ہے. وَأَمَّا، اور رہا، من، وہ جو، خوفا. خوفا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والا، ڈرا، ڈر گیا. یہ خوف سے نکلا ہے، خوف کا مطلب ہوتا ہے نا ڈرنا. تو یہاں پہ کہا گیا خوفا، جو ڈر گیا، مقام، کھڑے ہونے سے. یعنی مقام جو ہے وہ اقامت ہوتا ہے نا، جیسے اقامت کا جو لفظ ہے وہ بھی ہوتا ہے کھڑے ہونا. تو جو مقامہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ربی ہی، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو اس بات کا خوف اس کے دل میں ہو کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے کل کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس نے مجھ سے سوال کرنے ہیں جو میں عمل کر کے آیا ہوں. اس کو اس بات کا ہر وقت اس کے دل میں ڈر رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اکثر جو بڑے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اگر ان کو غلط کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہ بھی، نہ میں نے نہیں کرنا بھائی، یہ کام میں نے نہیں کرنا، میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ وہی والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو اس چیز سے ڈر گیا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روک لیا. نہا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ نہیں کرنا، روک لینا، خود کو روک لینا. النفس، نفس کو، خود کو. وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روک لیا نفس کو. عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، خواہشات. کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا. یعنی نفس، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا اس نے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ہے مستقل ٹھکانہ. ٹھیک ہے، مأوا ٹھکانہ، اور اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. تو اگر کوئی جو ہے وہ یہ دو چیزیں کر لے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کل کو مجھے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دینا ہے، اس عمل کا جواب دینا ہے. اور جس نے دوسرا کام کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس، جہاد بن نفس کر لیا. اب جو ہے وہ بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں میوزک سنوں، میں خوش ہوں یا میں اداس ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں فلاں سانگ سنوں، میں فلاں گانا سنوں. لیکن پھر ساتھ ہی خیال آ گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یہ اس کی حدود سے میں نکل جاؤں گی اگر میں نے میوزک جو ہے وہ گانا سنا یا سانگ سنے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو نہیں بھائی میں نہیں کروں گی. یا میں حرام ریلیشن شپ میں، دیکھو ساری ہیں، سب کا بوائے فرینڈ ہے، کسی کا گرل فرینڈ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، میں بھی کروں، ساری کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. لیکن پھر فوراً خیال آ جائے کہ نہیں، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، اس میں میری ہی بہتری ہے اور میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے. تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، کنٹرول کر لیں اس خواہش سے. دل بہت کر رہا ہے آپ کا، لیکن پھر بھی آپ صرف اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لیے جنت ہے. تو اس طرح سے بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دل نہیں کرے گا، دل چاہے گا، لیکن آپ پھر بھی اگر اللہ کی خاطر رک جائیں، اس کام کو نہ کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے. اور جنت میں جو سرپرائزز ہم دیکھیں گے وہ بیان سے باہر ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. جنت اٹ سیلف، نام ہی باغ، جنت باغ کو کہتے ہیں. تو یہ عام بھی آپ کسی باغ میں جائیں تو کتنا خوبصورت آپ کو لگتا ہے وہاں واک کرنا، وہاں پہ طرح طرح کے پھول دیکھنا، پھل دیکھنا، ہریالی دیکھنا، گھاس کے اوپر چلنا. کتنا اچھا لگتا ہے نا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ایک دل کو عجیب سا سکون اترتا ہے، آپ آکسیجن انہیل کرتے ہیں. یہ دنیا کے بھی کسی عام چھوٹے سے باغ میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک عجیب سی خوشی اور مسرت فیل ہوتی ہے. تو جو جنت، جو اللہ کی جنت ہے، وہ کیا کیا وہ چیز ہوگی؟ ہم اگر وہ سوچ ہی لیں نا، تو اگر ہم اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں تو پھر یہ دنیا کی خواہشات کو دبا لینا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے پھر. اچھا، اب آگے جو ہے یہ اگلا جو یہ پیسیج ہے، 4-5 جو آیات ہیں، اس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. یسألونک، یہ جیسے ہم نے وہ یتساءلون پڑھا تھا نا، اما یتساءلون، تو اس کا یتساءلون یا یسألونک یہ سوال سے نکلا ہے، جس کو ہم اردو میں سوال بھی کہتے ہیں، سوال کرنا. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو، ٹھیک ہے، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے. عن الساعة، ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، اور یہ کس گھڑی کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے قیامت کی گھڑی کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ سے ساعہ یعنی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کا جو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایانا، کب ہے؟
मुरसाहा, मुरसाहा ठहरना उसका, यानी आपसे ये लोग क़यामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, फ़ीमा किस फ़िक्र में है, अंत आप, मिन ज़िक्राहा इसके ज़िक्र से। कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये आपसे पूछ रहे हैं क़यामत के बारे में कि वो कब आएगी। आपका ये बात बयान करने का क्या काम है? यानी आपको पता ही नहीं है, जब आपको खुद ही उसका मुकर्ररा वक़्त मालूम नहीं है, ये तो सिर्फ़ अल्लाह को ही पता है ना, तो आप उन्हें क्या बताएँगे? आपका इसके ज़िक्र से क्या ताल्लुक? इला रब्बिका मुंतहाहा, इसका इल्म तो आपके परवरदिगार के पास ही है। यानी इला रब्बिका का मतलब होता है आपके रब की तरफ। मुंतहाहा, मुंतहा का मतलब होता है इख्तिताम, किसी चीज़ का किसी चीज़ की इंतहा। जैसे सिदरतुल मुंतहा है ना, ये वो दरख्त है जहाँ पर कोई भी मखलूक जो है वो इससे आगे नहीं जा सकती, यानी ये एक हद है, ये एक इंतहा है। इससे आगे जो है वो कोई मखलूक, किसी मखलूक को, किसी फरिश्ते को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ़ बख्शा गया कि वो जब मेराज पर गए थे तो वो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे मुंतहा का मतलब है इंतहा है इसकी। इला रब्बिका मुंतहाहा, कि यानी आपके रब को ही पता है कि, यानी आपके रब पर ही ख़त्म है इसका इल्म। जहाँ जैसे अगर जब किसी से क़यामत के मुतालिक पूछो तो वो बेखबर होगा, उसको नहीं पता कि कब आनी है। किसी दूसरे से पूछने को कहेगा कि फ़लाँ से पूछ लो, तो वो ही बेखबर होगा, और पूछते-पूछते आखिर में बात जहाँ ख़त्म होगी ना, वो ये होगी कि भई इस बात का सिर्फ़ तो इल्म जो है वो तो बस फिर अल्लाह को ही पता है, और उससे दरमियान में जो है ना वो सब बेखबर हैं, किसी को भी नहीं पता। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया नहीं गया कि क़यामत कब आनी है, सिर्फ़ बता दिया गया कि आएगी, आनी है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उसका आना जो है वो जो है वो डन है, यानी वो आना ही है। लेकिन कब आएगी इसका इल्म जो है वो आपके रब के सिवा किसी को नहीं है। और फिर वही बात आगे कंटिन्यू हो रही है, इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख़शाहा, इन्नमा बेशक, अंत आप तो, मुनज़िर, मुनज़िर का मतलब होता है डराने वाला, मन यख़शाहा उससे जो डरता हो इसे। यख़शाहा हमने पीछे भी लफ्ज़ ये खशी या खशू, जिसका मतलब होता है डरना। तो यख़शाहा जो इससे डरता हो, कि आप तो सिर्फ़ उसको ख़बरदार करने वाले हैं, उसको वार्न करने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं जो शख़्स इससे डरता हो। यानी आपका काम उसका वक़्त बताना नहीं है, बल्कि इससे डराना है कि इसने एक दिन आना है। और अगरचे आपका फ़रीज़ा तमाम दुनिया को इससे डराना है, मगर इसका फ़ायदा सिर्फ़ उसी को होगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ़ है। और वो आपकी बात सुनकर तैयारी करना शुरू करेगा। जिसके दिल में जो है वो क़यामत पर ईमान नहीं है, तो और उसका खौफ है ही नहीं, उसे आपके डराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बस इसका वक़्त ही पूछता रहेगा। जैसे एक दफ़ा एक शख़्स जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तो जब आएगी सो आएगी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है? ठीक है? तो क़यामत तो आनी ही है। वो तो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, साल बाद आ जाए, 100 साल बाद आ जाए, 1000 साल बाद आ जाए, वो तो आनी तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन तुम ये बताओ, उसको छोड़ो कि मतलब वो कब आएगी, वो तो आनी ही है, लेकिन आपने क्या तैयारी की है? तो हम पर भी तो ये बात है ना कि हमने तैयारी क्या की है? क्या हमने प्रिपेयर किया है अपनी आखिरत के लिए? इतनी जो हमें वार्निंग्स मिल रही हैं, हमें बताया जा रहा है, तो हम जो है वो किस तरह तैयारी करेंगे अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए? क्या हम इस काबिल हैं कि हमारे अमाल इस काबिल हैं कि हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे? अगली आयत है, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। कअन्नहुम, गोया कि वो, यौमा जिस दिन, यरौनहा वो देखेंगे इसे। किसे? क़यामत के दिन को। जिस दिन ये क़यामत कायम होगी ना, जब वो इसे देखेंगे। यरौनहा, यरौ का मतलब होता है देखना। रौ का मतलब होता है देखना। यरौनहा जब देखेंगे, तो या का जो सीगा लगता है ना शुरू में किसी वर्ड के, तो वो फ्यूचर में उसका मतलब होता है। यरौनहा वो देखेंगे इसे। हा होता है इसे, यरौनहा वो देखेंगे इसे। लम नहीं, यलबसू वो ठहरे, इल्ला मगर, आशियतन पिछला पहर यानी शाम का पहर, औ या दुहाहा पहला पहर यानी सुबह का वक्त। अब इसका क्या मतलब है? जिस दिन ये उसको देख लेंगे, यानी जो क़यामत की घड़ी जब कायम होगी, जिस दिन ये क़यामत को देख लेंगे, उस दिन उन्हें ऐसा मालूम होगा जैसे वो दुनिया में एक सुबह या एक शाम से ज़्यादा नहीं रहे। ये हमने सूरह नबा में ही बात की थी ना कि वो क़यामत का जो दिन के मुकाबले में जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, वो एक दिन के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि जिस दिन ये उस वो वाला दिन देखेंगे ना, जो कि
ہزاروں سال کے برابر قیامت کا جو ایک دن ہے وہ ہزاروں سال کے برابر ہوگا دنیا کے. تو ظاہر ہے اگر قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، یعنی ہماری جو دنیا کے جو سال ہیں اس کے 1000 سال کے برابر ہے، تو اگر کسی نے 80 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، یا کسی نے جو ہے وہ 100 سال کی گزاری ہے یا 150 سال کی گزاری ہے، تو اس کو وہ یہ زندگی کیا لگے گی اس دن کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. اس کو یہ لگے گا کہ میں تو شاید ایک دن صبح کے ٹائم صبح میں نے گزاری ہے، یا پھر میں نے شام گزاری ہے دنیا میں. یعنی اتنا چھوٹا اس کا امپیکٹ ہوگا اس دن کے حساب سے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے یا پھر اس دنیا کو اہمیت دینی چاہیے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر بس جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جائیں اور بس جو ہے اللہ اللہ کریں. نہیں، ہم نے دنیا میں زندگی ایسے گزارنی ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. دیٹس اٹ. بس یہ دین ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر اندر ہم زندگی گزار کے ہم زندگی انجوائے کریں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم ان کو استعمال کریں. ہم رشتے جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم خوش رہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں یا ہم سیڈ ہر وقت روتے رہیں یا ڈرے رہیں اور ہمیں جو ہے وہ کوئی خوشی ہے تو ہم ہنسے بھی نہ. دین ہمارا یہ نہیں ہمیں کہتا. صرف اتنی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں ان حدود سے باہر نہ نکلے. تو غیانی نہ کرو. تو غیانی کرو گے تو ٹھکانہ پہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ نازیات ہماری کمپلیٹ ہوئی. اس کو ہم کوئکلی سمرائز کر لیتے ہیں. اس کے بھی 5 حصے ہیں، 5 یعنی سیکشنز میں ہم اس صورت کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا جو سیکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی. اور اس کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے، دوسرے سیکشن میں بات ہوئی ہے قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت جو حالات ہوں گے، جو کائنات ہے اس کا کیا حال ہوگا، اور جس شخص پر قیامت گزر رہی ہوگی اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بھی دل لرز رہے ہوں گے، ان کی بھی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور اس کے بعد جو تیسرا سیکشن ہے، تیسرے سیکشن میں جو ہے بات ہوئی ہے یہ جو کفار مکہ تھے جو کہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ان کو بیان کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور یعنی فرعون کا قصہ بتایا گیا. اور پھر اینڈ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بات کی ہے ان لوگوں کی جو یعنی ڈر گئے یا جو نہ ڈرے. یعنی ایک وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی حدود کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اور ایک وہ جن کی جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 سیکشن ہیں، یا آپ 6 پیس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اینڈ کی جو 3-4 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی کا صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس کے ساتھ اگر ملانا چاہیں ملا لیں، اگر سیپریٹ کرنا چاہیں تو پھر 6 اس کے سیکشنز بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سورج جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. اس کو جو ہے اس کے جو نوٹس ہیں وہ آپ اپنے پاس، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. جو شروع میں جو سٹارٹ ہوئی ہے یعنی فرشتوں کا ذکر ہے، تو فرشتے جو ایک بہت اللہ تعالیٰ کی ایک جلیل القدر مخلوق ہے، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں یعنی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی جو سائز ان کا کتنا بڑا ہے ہمارے مقابلے میں. جو وہ فرشتہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے نا، اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی جو لو ہے نا، جہاں پہ ہم جولری پہنتے ہیں، کان کی لو سے اور شولڈر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، وہ 700 سال کی مسافت ہے ایک تیز گھوڑے کی. ایک تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑتا رہے 700 سال تو اتنی لمبی مسافت ہے. اور جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ ان کے جو پر ہیں نا 600 پر ہیں ان کے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا نا، تو ان کے جو پر ہیں وہ پورے آسمان کے اوپر جو ہے نا آسمان پورا ڈھکا ہوا تھا ان کے پروں سے. اور اسی طرح سے جو اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت ہے ان فرشتوں کی، وہ آپ دیکھیں کہ اسرافیل علیہ السلام کی مثال میں آپ کو دینے لگی تھی کہ انہوں نے جو ہے سور پھونکنا ہے نا قیامت کے دن، تو وہ جو آلہ ہے نا، وہ جو سور جس میں انہوں نے پھونک مارنی ہے، وہ سور انہوں نے ہونٹوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف کہ مجھے جو ہے وہ آرڈر ہے اور میں اس کو بجا دوں. ٹھیک ہے. تو یعنی اطاعت ان کی اس قدر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے کر لوں جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں سائز کیا ہے، چھوٹا سا. ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر بھی فوقیت دی ہے، فرشتوں پر بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کائنات کی جو مخلوق ہے اس پر ہمیں فوقیت دی ہے. اور ہم جو ہیں وہ کتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، تو ہم نے یہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج اس کا صورت کا اختتام ہوا.
اگلی صورت انشاءاللہ ہے سورہ عبس، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔